साइफर सिफर है, साइफर केस ये सबसे ही कमज़ोर और सिफर है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि साइफर जो है वो क्या है, एक ख़त है, वो एक ख़ास ज़बान में आया है और वो आया है आर्मी चीफ को भी गया है, एयर चीफ को भी गया है और वो प्राइम मिनिस्टर को भी आया। अब असल में उसका मुखातिब आर्मी चीफ था, जो हमें बाद के वाक़यात से पता लगता है। साफ साइफर सिफर है, ये मेरी बात याद रखें। सिफर क्यों है? क्या वो एक खत है? फ़र्ज़ करो वो फ्रांसीसी ज़बान में आता, फ़र्ज़ करो फ़ारसी में आता, जर्मन ज़बान में आता, वो एक ख़त था। उसमें सीक्रेट क्या है? असल देखने वाली ये चीज़ है कि क्या उसमें कोई सीक्रेसी भी है, या अगर एम्बेसडर लिखे साइफर की ज़बान में, फिर कह के जी कल रात मैं गया हूँ और मैंने शॉपिंग की है और 2 जूते के जोड़े लिए हैं और एक एम्बेसी के लिए सोफ़ा लिया, वो साइफर में हो। ख़त के मंदरजात क्या हैं वो मैटर करते हैं। इस साइफर में लिखा क्या है? इस साइफर में कहा है कि मुझे सफ़ीर अमेरिका में, पाकिस्तान के सफ़ीर को एक स्टेट डिपार्टमेंट के खारजा ऑफिस के, अमेरिका के खारजा ऑफिस के बड़े सीनियर बंदे डोनाल्ड रू ने मुझे ये कहा है। और ये किसको कह रहा है? ऑब्वियसली ये खत मुखातिब कौन है? आगे आर्मी चीफ, कि उसको कहा है कि अगर आप कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 10 अप्रैल को अपने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नहीं हटाते तो हम माफ़ नहीं करेंगे। भाई आपने किस बात का माफ़ी हमने मांगनी है आपसे? किस बात की? अमेरिका से क्या माफ़ नहीं करोगे? हमारी गवर्नमेंट, जिसको पंजाबी में कहते हैं, थल्ले ही लग गई है। अब वो कहता है कि हम आपको माफ़ नहीं करेंगे अगर आपने इमरान खान को ना हटाया। ये कौमी इशू है, ये पार्टी किसी का नहीं, सब पार्टीज़ का इशू है कि अमेरिका का है और हम यहाँ हटाएं अपने वज़ीर आज़म को। अब यही नहीं, आप इसमें देखें एक बात कि साइफर के जो मंदरजात हैं उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। ये नहीं कह रहा कि इमरान खान ने खुद बना दी है, कोई उसमें की है फोर्जरी की है, उसमें कोई इजाफी या कुछ काट, ये नहीं कह रहे साइफर दुरुस्त है। वो जो नेशनल कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसके पास एक दफ़ा जाता है जब इमरान खान उस पर सदारत कर रहा है, दूसरी दफ़ा जाता है जब शहबाज शरीफ सदारत है। दोनों मरतबा वो नेशनल कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहती है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, जो ये कंटेंट्स है। ये उसने कहा है डोनाल्ड लू ने हमारे सफ़ीर को, और क्यों कहा है? और वो कहते हैं कि एहतजाज करो अमेरिका से, फॉरेन ऑफिस को डिमार्च दो। अब जब आप एहतजाज कर रहे हैं तो आप तस्लीम कर रहे हैं कि ये साइफर में जो कुछ सफ़ीर ने लिखा है वो दुरुस्त है। अब बात यह है कि मंदरजात क्या है, कंटेंट्स क्या साइफर में कोई न्यूक्लियर सीक्रेट दे दिया है, कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी का कोई ख़ास राज दे दिया है? अगर दिया है तो पहले तो सफ़ीर ने दिया है जिसने हमारा इधर लिखा है। अब ऐसी कोई बात नहीं, साइफर में सिर्फ ये है कि जी हमें अमेरिकन एक हाई लेवल अफसर ने यह कहा है कि इमरान खान को हटाओ और आज ही हटाओ। 9 तारीख को कह रहा है 10 तारीख को हटाओ। अब किस तरह पता लगता है कि इसमें आर्मी चीफ ये बाजवा साहब, आर्मी चीफ जमशेद बाजवा, कमर जावेद बाजवा, ये आर्मी चीफ के नाम भी इतनी जल्दी भूल जाते हैं जब ये ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो पता नहीं सोच के बंदा कहता वो था मिर्ज़ा असलम बेग था। तो ये अब वो कमर जावेद बाजवा ने जिम्मेदारी ले ली
کس سے کہ کیا کہ آج ہی اس کے خلاف ووٹ کریں. اب قمر جاوید باجوہ نے چونکہ ذمہ داری لی تھی تو جب کچھ وہ سوری جو اپنا قاسم سوری جو اپنا ڈپٹی چیف اسپیکر تھا اس نے جب اس کو لہرا کے اور ختم کر دیا کانفرنس موشن کو 5 جج وہاں پہنچ گئے بشمول چیف منسٹر کے چیف جسٹس کے آدھی رات کو بر صغیر میں کوئی ہائی کورٹ کا جج بھی اس طرح نہیں پہنچا جس طرح پاکستان کے 5 سپریم کورٹ کے جج وہاں پہنچ گئے. اب کون ان کو طلب کر سکتا تھا؟ کون ان کو کہہ سکتا تھا کہ وہاں آئیں اور یہ کریں بچائیں اس کو ختم کریں؟ آج ہی کریں. ہم نے ووٹ دے کے اور وہ اطلاع دینی امریکنوں کو کہ ہم نے اس کو ہٹا دیا. وہ باجوہ کر سکتا تھا, وہ شہباز شریف نہیں طلب کر سکتا, وہ عمران خان نہیں طلب کر سکتا, کوئی کر سکتا تھا تو باجوہ کر سکتا. دوسری بات, وہاں ایک قیدیوں کی گاڑی بڑی ساری پہنچی ہوئی. قیدی کون سے لینے تھے؟ اگر قیدی لینے تھے تو ایم این اے جو ان کی بات نہ مان رہے ہوتے ان کو لینا تھا. اب پریزنر وین کو سپریم کورٹ تو نہیں منگاتا. پریزنر وین کو ابھی فیصلہ کیے بغیر پہلے اور وہ ایم این ایز کو گرفتار کرنے کے لیے سپریم کورٹ پریزنر وین بنا لے. نو, یہ بھی باجوہ نے کیا تھا. یہ 2 کام کہ ججوں کا لپک کے وہاں پہنچنا, ٹائیاں شائیاں لگا کے کالی یونیفارم پہن کے اور بینچ بنا لینا, اور پریزنر وین کا بھی وہاں آنا, یہ ثابت کرتے ہیں, یہ ثبوت ہے کہ یہ ایشورنس باجوہ نے دی تھی امریکنوں کو. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیش رو جو کر رہے ہیں, پیش رو ہی ہوگا نا بعد میں آنے والے کے, پیش رو جو کر رہے ہیں سکسیسر, وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ امریکہ ہمارا, ہم آپ کے بڑے حمایتی ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاراج ہم نے آپ کے کہنے پہ صرف اتارا نہیں ہے اس کو, ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا, ہم نے کیمرے لگا دیے اس کو. یہ کیا یہ حکومت ہے؟ وزیر اعظم, ایک نگران وزیر اعظم, ان الیکٹڈ وزیر اعظم, وہ اپنے آپ کو سچ مچ کا وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گیا. حیرت تو اس بات کی ہوتی کہ کاکڑ اپنے آپ کو سچ مچ کا وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گیا. یہ بھی بڑی تکلیف کی بات ہے, پر وہ مزے کر رہے جو بھی جتنے کر رہے ہیں اسے. یہ اس بات سے یہ جو سائفر کا جو میں نے کہا صفر ہے, سائفر صفر ہے, پر پھر بھی یہ پورا زور لگا رہے ہیں, اور زور یہ لگا رہے ہیں جو اپنی بھی جس کا کوئی تعلق قانون اور آئین سے نہیں. سائفر کے مندرجات کیا ہے؟ سائفر کے مندرجات ہیں کہ یہ ہمیں اس افسر نے یہ کہا, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کہا ہے, ہم احتجاج کرتے ہیں کہ کون ہو تم امریکہ والوں یہ کہنے کو, اور پھر ہم کہتے ہیں مائی باپ, اس کو ہٹایا ہی نہیں, اس کو پنجرے میں بند کر دیا, کیمرے لگا دیا. اب اس میں جو یہی ایک ہماری ذلت کی بات ہے کہ ہم دنیا کے آگے یہ اتنے جھکے ہوئے ہیں امریکنوں کے آگے, ان کی کوئی ان میں جان ہی نہیں ہے. یہ کیا قوم ہے؟ ادھر دیکھیں غزہ میں جو ہو رہا ہے, غزہ میں قیامت ہے. غزہ میں اس طرح ہے کہ یہ ہم بغیر چھت کے کھڑے ہیں اور آگ برس رہی ہے, بم گر رہے ہیں ہم پہ. ساری دنیا میں یہودی, دنیا میں بھی یہودی بھی نکل آئے ہیں سڑکوں پہ, صہیونی نہیں یہودی. ساری دنیا, سارا یورپ, سارا امریکہ, 150 شہر امریکہ کے باہر نکلے ہوئے. اور یہاں ہم پاکستان میں کیا کیا ہم نے؟ یہاں ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک خاتون اسلام آباد میں اکیلی کھڑی ہو کے نعرے لگا رہی ہے اسرائیل مرد آباد, اس کو اٹھا کے لے گئی. ایک 80 سال کا بریگیڈیئر, وہ ایک جھنڈا لے کے
فلسطین کا نکلا اکیلا اس کو گرفتار کر لیا. یہاں یہ روکنا چاہ رہے ہیں مظاہرے، یہ نہیں ہونے دینا چاہ رہے ہیں. اور اس کے لیے میرا خیال ہے پاکستان قوم کو، اور ہم اس میں دیکھیں گے کچھ اس میں نکلنا پڑے گا سڑکوں پہ احتجاج کریں. دیکھیں جی، جو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے وہ اس وقت نون لیگ ہے، بھاگ رہی ہے. وہ میاں صاحب آ کے پھنس گیا. میاں صاحب نے اب جس دن بیٹھ کے جہاز میں باہر جانے کی کوشش کرنی ہے، انہوں نے کہنا جی آپ تو ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ پہ ہے. میاں صاحب پنجابی میں کہنا ہے گلے تے پیر نہیں سی رکھنا. کیچڑ کیا گیلی زمین پہ جس پہ پھسل آیا، میاں نواز شریف اس پہ پاؤں نہیں رکھنے والا. اس کو سب ایشورنسز ملی ہیں کہ یو آر دی پرائم منسٹر. اس کو سارا پروٹوکول مل رہا ہے پرائم منسٹر کا. جب ابھی ان کی وہ سزا سسپینڈ بھی نہیں ہوئی تو جو ہمارا ہائی کمشنر ہے وہ اس کو سی آف کر رہا ہے. اترتا ہے جہاز سے تو آئی جی اور ڈی آئی جی سلوٹ مارتے. ہی از اے کنوکٹڈ ایبسکانڈر. پھر آپ نے دیکھا ہی ہے گورنر ہاؤس میں میٹنگ کر رہے ہیں جہاں مرضی. پنجاب ہاؤس میں رہائشیں ہیں. یہ ان کے یہ حکومت نون سے نگران، نون سے نواز، یہ ایک ہی چیز ہے. اور اب یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ قیدی نمبر 804 کے ووٹ نہیں. یہاں وہ ایک تو وہ نہیں ان کے سامنے. ان کا حال تھا کہ دن میں اس وہ کوئی سوٹا شوٹا لگاتا ہے اور وہ اس کی بری عادت ہو جائے گی. اب سوٹا تو ثابت ہو گیا کہ نہیں لگاتا اور کھڑا ہے اور ڈٹ گیا ہے. اب ان کو بہت پرابلم ہے. اب یہ دیکھیں کہ کیا کیا کیس. سائفر میں نے کہا صفر. یہ لیں دوسرا کیس توشہ خانہ. توشہ خانہ میں جو ڈیفنس ہے، جو صفائی کا بنیاد ہے، وہ کیس یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے، قیدی نمبر 804 ہے، اس کا ڈیفنس کیا ہے؟ اس کا ڈیفنس یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹل پریکٹس رہی ہے وہ مجھے دکھائیں. محکمانہ جو ایک طریقہ کار رہا ہے یہ لینے کا توشہ خانے، وہ دکھائیے، سامنے لائیں. جنیجو کے وقت سے اور شہباز شریف کے وقت تک سارا دکھائیں. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ ان سے منحرف یا ان سے ہٹ کے ہوگی. اب وہاں توشہ خانہ میں جو رولز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تحفہ ہے، اگر میں نے لینا ہے تو اس کی قیمت طے کرنی ہے ایک کیبنٹ کی کمیٹی نے اور اس پہ میں نے لے لینا. اب اگر یہ شوکت عزیز بھی، ظفر اللہ جمالی بھی، جنیجو صاحب بھی، یہ سارے اس طرح لیتے رہے تو کیا کیس بنے گا. اور ایسی چیزیں لی گئی نہیں جن کی اجازت بھی نہیں، اور وہ بھی سو کوئی کیس نہیں. تیسرا کیس یہ جو بناتے ہیں القادر ٹرسٹ سے پہلے میں آتا ہوں. یہ 190 ملین پاؤنڈ. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 6 ماہ پہلے شہباز شریف نے ایک بڑا مباحثہ لی تھی اور بڑی اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کا، اور وہ کیا تھا کہ یہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے ان کو وہ اکاؤنٹ کو کلیئر کر دیا. وہ اکاؤنٹ کس کا تھا جو کلیئر ہوا؟ وہ اکاؤنٹ تھا ملک ریاض کا. وہ کلیئر ہو گیا. اس کے پاس پیسے بھی ہیں، اس نے رقم اپنی ساری دکھا دی. اب وہ کلیئر ہو گیا. ان کے 42 ملین پاؤنڈ بھی اس میں تھے، اسی میں گنجل میں تھے. وہ ہائیڈ پارک 1 ایک اپارٹمنٹ ہے، بلڈنگ جو کوئی 40
ملین پاؤنڈ کی ہے. وہ انہوں نے مطلب ہے اس سے دباؤ ڈال کے ملک ریاض کو بکوا دی کہ تم خریدو, ہمارا نام نکلے. وہ یہاں تک پہنچ رہے ہیں جو انویسٹیگیٹر کے نام پہ رہی. اب وہ ملک کے آگے وہ بھی اس اکاؤنٹ میں ہوگی, وہ بھی کلیئر ہوگی, کیونکہ ملک کیا جسٹیفائی کر سکتا تھا پیسے, اس کو اس کی بزنس اتنی بڑی ہے. اب جب اس وقت انہوں نے بڑا جشن منایا کہ ہم کلیئر ہو گئے, اب وہ ملک پہ ڈالنا چاہتے ہیں سارا. تو یہ بھی ایک بڑا واضح سمپل, اس نے جو زمین دی ہے القادر یونیورسٹی کو, تو عمران خان کے حوالے سے بڑی زمینیں ملی ہیں. یہ سارا جو شوکت خانم ہسپتال ہے, ایک بندے نے بھائی سوچنا چاہیے, میں اس کے حق میں ہوں, خلاف ہوں, ایک شخص ہے, بندہ ہے, وہ 3 ہسپتال, بڑے ہسپتال, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال کس نے بنائے ہیں؟ میں نے تو نہیں بنائے. میں تو اپنے گاؤں مگوال میں شروع کر رہا ہوں 2 ہائی اسکول, ایک والدہ کے نام پہ, ایک والد کے مرحوم کے نام پہ, اور وہ زمین اس کی دی ہے میں نے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑا کام کر گیا, یہ بہت بڑا کام کر گیا ہوں جی. 2 اپنے گاؤں میں گرلز اسکول, ہائی اسکول, بوائز ہائی اسکول. اس نے مان لو کہ 3 کینسر کے بڑے اسپتال بنائے ایک شخص نے. کوئی کمپنی نہیں, کوئی اینگرو ہو, کوئی پی ایس او ہو, کوئی آئل کمپنی بڑی ہو. ایک اس نے یونیورسٹی بنائی ہے نمل, ایک اس نے نمل وہاں بنایا ہے میاں والی میں, ایک نمل اسلام آباد. اس کے بعد اس کو القادر ٹرسٹ میں کسی نے زمین دی ہے. میں نے بتایا کہ ملک ریاض اس کیس سے نکل گیا, فارغ ہو گیا. اب وہ کیس یہ تھا کہ اگر 190 ملین پاؤنڈ کسی میں پڑے ہوں اکاؤنٹ میں, اور اس کو سسپیکٹ اکاؤنٹ سمجھا جائے, انگلستان میں ایک قانون بنا ہوا ہے ان ایکسپلینڈ ایکٹ. اب وہ ان ایکسپلینڈ ہے, تو اس کو آپ فریز کر کے وہاں سے اکاؤنٹ کو نکال کے پیسہ اور اس حکومت کو دیتے ہیں. یہ انگریز بینک آف انگلینڈ جس کو کہتا ہے, جس کا کی مطلب ہے کرپشن سے جس حکومت کا پیسہ یہاں, وہاں آپ جو ڈسکور کر کے فراڈ اور منی لانڈرنگ اور ڈرگ اسمگلنگ, آرم اسمگلنگ, وہ کچھ بھی اس کو جب آپ کہتے ہیں کہ تو پاکستان کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا ہوا, تو آپ پاکستان کو انگریز کے لاء کے تحت واپس کریں گے وہ پیسے.